अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा इल्मुल फ़िक़ह का पहला लेक्चर है। हमारे इस कोर्स में जो किताब ज़ेर मुताला रहेगी वो है कुदूरी। इस कोर्स में हम इस किताब से मुतालिक यानी कि इस किताब के चंद चैप्टर्स का मुताला करेंगे जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें शामिल हैं किताब तहारा, किताब सलात, किताब सौम, किताब ज़कात वगैरह वगैरह इंशाल्लाह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मुल फ़िक़ह एक बहुत ही अजीम मर्तबे वाला इल्म है। और इल्मुल कलाम में यानी कि इल्मुल कलाम, इल्म तफसीर और इल्म हदीस के बाद इल्म फ़िक़ह का जो मर्तबा है वो सबसे ऊंचा है। इस इल्म को हासिल करना दोनों जहानों में सादतमंदी की बात है, क्योंकि ये इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म की रोशनियों की तरफ लेकर आता है। इल्म फ़िक़ह कहते किसको हैं? लफ्ज़ फ़िक़ह जो है, इसका जो लुग़वी माना है उसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज़ को खोलना यानी कि वाज़ेह करना। और फ़कीह उस शख्स को या उस आलिम को कहते हैं जो अहकाम शरइया को वाज़ेह करें और उन अहकाम के जो हकायक हैं उनका पता लगाकर मुश्किल और पेचीदा मसाइल को वाज़ेह करें। अहकाम शरइया कहते हैं उन आयात को या उन दलीलों को जिसमें कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हुक्म दिया है। इल्म फ़िक़ह की इस्तिलाही तारीफ के मुताबिक इसका मतलब ये है कि फ़िक़ह अहकाम शरइया फ़रइया के उस इल्म को कहते हैं जो अहकाम से खुल्लम खुल्ला दलाइल से हासिल हो। यानी कि कुछ ऐसे फुरूई मसाइल, यानी कुछ तो जो होती हैं उसूली बातें, उसूल जो हैं या जो जो बातें वो अकायद से मुतालिक हैं, ये वो ऐसी चीज़ें जो डिसाइडेड होती हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो फुरू यानी कि उनकी नीचे ब्रांचेस हैं या जो उनकी न- अगली बात है जो करने वाली है, यानी कि जिसमें दलील है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कुरान हकीम से कोई आयत नाजिल हुई तो उसमें जो जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं कि इसमें क्या काम करने के हैं और क्या काम नहीं करने के हैं, तो उसका जो इल्म है उसको इल्म फ़िक़ह कहते हैं। अहकाम फ़री वो हैं जिनका ताल्लुक अमल से होता है और अहकाम शरिया व असलिया वो हैं जिनका ताल्लुक अकीदे के साथ होता है। इल्म अब बात हम ये करेंगे कि इल्म फ़िक़ह कहाँ से लिया गया, यानी कि अहकाम के तफसीली दलाइल जो या दलीलें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, या अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें कि इल्म फ़िक़ह के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो इसके चार सोर्सेज हैं जिनको कि हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। सबसे पहला है कुरान, सुन्ना, तीसरा है इजमा और चौथा है क्यास। कुरान हकीम की जो भी आयात हैं वो हमारे लिए हुक्म शरी का दर्जा रखती हैं, वो भी हमारे लिए दलीलें हैं। इसी तरह सुन्नत में आते हैं अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और उनकी तकरीरात, यानी कि जिन जिन चीज़ों पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, तो इसका मतलब ये है कि इसमें उनकी कॉन्सेंट शामिल है, वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई फरमाया करते थे कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। और इजमा जो कि तीसरा हमारा प्राइमरी सोर्स है इल्म फ़िक़ह का, वो ये है कि सहाबा कराम का अगर किसी एक बात पर यूनानिमसली इत्तेफाक हो जाए यानी कि इजमा हो जाए, तो ये भी हमारे लिए दलील कतई है, मतलब कि हमारे लिए एक ऐसी दलील है जो प्राइमरी सोर्स है इल्म फ़िक़ह का। इसी तरह चौथा सोर्स जो है वो है क्यास, और क्यास का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा लॉ या कोई एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि कुरान हकीम में वारिद हुआ हो, तो उसी से सिमिलर सिचुएशन में अगर वही सारे सर्कमस्टांसेस हों तो उस लॉ को हम एज इट इज़ इस सिचुएशन में भी फॉलो करें। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आगे चल कर आएंगी। इल्म फ़िक़ह के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि इसको सीखना फ़र्ज़ ऐन है और इसको सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया भी है। फ़र्ज़ ऐन वो होता है कि जो सब पर अलहदा अलहदा फ़र्ज़ होता है, यानी सबका फ़र्दन फ़र्दन उस काम को करना ज़रूरी है। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो है कि जो सबकी तरफ से अगर कुछ लोग अदा कर दें
تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ علم فقہ کے وہ احکامات جن کا تعلق انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے، ان کا سیکھنا تو فرض عین ہے، یعنی ہم سب مسلمانوں کو فرض ہے کہ جو ہماری زندگی کے روزمرہ معاملات ہیں اس سے متعلق ہم علم فقہ کا علم حاصل کریں، یا ایسے احکامات جن کی دین میں ضرورت ہو ان کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اور اگر کوئی ضرورت سے زیادہ سیکھنا چاہے تاکہ دوسروں کو اس علم سے فائدہ پہنچایا جا سکے تو یہ ایک فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر کچھ لوگ علم فقہ میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیں تو گویا سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ علم فقہ کے جو موضوعات ہیں، مثلا طہارت ہو گئی، نماز ہو گیا، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، نکاح وغیرہ، تو ان کے بارے میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس علم کا قدر و منزلت اور رتبہ کافی زیادہ ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی ہے تو اسے بہت بڑی خیر دی گئی ہے۔ تو علم احکام شریعہ کی ڈیپتھ کو سمجھنا اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکمت سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ عبادت کرنے والا شخص صرف خود کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اس کو شیطان کسی بھی وقت ورگلا سکتا ہے، لیکن جو عالم ہے اس کی بصیرت اور اس کی جو دور اندیشی ہے اس سے لاکھوں لوگ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ علم صرف دو ہی ہیں، ایک فقہ کہ جس کے بغیر دین سے واقفیت نہیں ہوتی، اور دوسرا علم طب کہ جس کے بغیر انسانی جسم سے واقفیت نہیں ہوتی۔ علم فقہ کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، یعنی اس کا مکلف آدمی کا فعل اور عمل ہے، اور اس علم میں اسی کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر انسان کے فعل کے اوپر بات چل رہی ہے کہ اس کا فعل کا صحیح ہونا یا نہ صحیح ہونا، یا کون سا فعل فرض ہے، کون سا چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مکلف، اس کا موضوع، علم فقہ کا موضوع مکلف ہے، اور مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جس جس پر یہ چیز فرض کی گئی ہے اس کو مکلف کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو تکلیف دی گئی ہے، یعنی جس سے کام کروایا جا رہا ہے۔ تو مکلف سے مراد ہے کوئی بھی عاقل بالغ آدمی، کیونکہ جو شخص عاقل نہیں ہے یعنی کہ پاگل ہے یا کوئی نابالغ ہے، اس کے افعال یا اعمال جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے علم فقہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح کر کے مکلف ہی نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ علم فقہ جو ہے وہ احکام شریعہ سے ڈیل کرتا ہے۔ احکام شریعہ ان احکامات کو کہتے ہیں کہ جن میں شارع یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو ہم احکام شرعیہ بھی کہتے ہیں، اور ان احکامات کو ہم حکم تکلیفی بھی کہتے ہیں یا حکم تکلیفیہ بھی کہتے ہیں۔ حکم تکلیفی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بِأَنَّهُ خطاب الشارع الذي يقتضى من المکلف فعلا او کفا او یخیر بین الفعل والکف، کہ یہ حکم تکلیفی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس سے وہ مکلف یعنی کہ انسان سے کچھ کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں، یا کفن یا رکنے کا تقاضا کر رہے ہیں، یا پھر کرنے یا نہ کرنے میں انہوں نے آپشن دی ہے، یعنی کہ اس کو مباح یا جائز قرار دیا ہے کہ آپ اس کو کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو احکام تکلیفیہ جو ہیں اس میں کچھ حکم احکامات ہیں۔ اب جیسے قرآن حکیم ہے اس میں مختلف قسم کی آیات موجود ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے جن میں باقاعدہ حکم وارد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حکم دینے جا رہے ہیں کہ کچھ کرنے کے کام ہے۔ تو علم فقہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی ان آیات سے ڈیل کرتا ہے کہ جس میں کرنے اور نہ کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ تو حکم تکلیفی کی 5 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلی ٹائپ جو ہے وہ ہے فرض، دوسری واجب، تیسری مستحب، چوتھی مکروہ، اور 5ویں حرام۔ اور ایک ٹائپ اور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مباح، یعنی کہ پرمیسیبل۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں۔
اب ان سارے 5 ٹائپس کی احکامات یا ان کی ڈیفینیشنز کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں پر ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حکم شرعی یا علم فقہ کا ماخذ یعنی کہ سورسز جو ہیں وہ قرآن، سنہ وغیرہ ہیں۔ ان ماخذ سے ہمیں مختلف دلیلیں ملتی ہیں، یعنی کسی کے کام کو کرنے کی فرضیت یا اس کے کام کو کرنے کی حرمت، مطلب کہ یہ کام حرام ہے، کیسے ثابت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ دلیل سے ثابت ہوگی۔ اور دلیل کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سنت وغیرہ سے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ، اب یہ ایک دلیل ہے اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کریں۔ اس دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض ہے۔ اب اس ہم چونکہ ابھی حکم تکلیفی کی ٹائپس پڑھنے جا رہے ہیں، فرض، واجب، مستحب اور مکروہ وغیرہ، تو اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ پتہ کر لیں کہ دلیل کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، کون سی قسمیں ہوتی ہیں، تاکہ یہ ٹرمینالوجیز جب ہمیں پتہ ہوں گی تو آگے ہمیں ڈیفینیشن سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو دلیل کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلیل قطعی اور ایک ہوتی ہے دلیل ظنی۔ دلیل قطعی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ایک پرائمری سورس سے ثابت ہو اور اس کا سورس اتنا اوتھینٹک ہو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، اور وہ اسی طرح ایک دلیل ظنی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں دلیل کی اوتھینٹسٹی اتنی مضبوط نہ ہو کہ جتنی دلیل قطعی کی تھی۔ قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس 100 میں سے 100 اوتھینٹسٹی کے مارکس ہیں، یعنی اتنی ریلائبل اور اتنی ٹرسٹ وردی سورس ہے، جیسے کہ قرآن حکیم کی جو بھی آیات ہیں وہ دلیل قطعیہ ہیں۔ اسی طرح حدیث متواترہ، حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ڈھیروں بیسیوں سندیں موجود ہوں۔ تو متواتر کا مطلب ہوتا ہے تواتر کے ساتھ یہ حدیث ہمارے تک کوٹ ہو کر پہنچی ہے، تو اس کی بھی بالکل اس کو نا اس طرح سمجھا جاتا ہے، قرآن حکیم کی طرح دلیل قطعی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم خبر احاد کے بارے میں دیکھیں تو خبر احاد اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا ہمارے پاس چین صرف ایک ہے۔ خبر متواتر کا چین ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے تواتر سے بارش ہوتی ہے نا، اس طرح تواتر سے ہمارے پاس اس کے چینز آ رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل قطعی ہے۔ لیکن خبر احاد میں ہمارے پاس صرف ایک چین موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اوتھینٹسٹی کا اسکیل ڈفرنٹ ہو جائے گا۔ تو خبر احاد جو ہے وہ دلیل ظنی ہوگی، کیونکہ وہ ظن پر اس میں کچھ نہ کچھ 1% 2% شک کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم دلیل ظنی کہتے ہیں۔ اور دلیل قطعی جس میں کہ 0% شک ہے اس کو ہم دلیل قطعی کہتے ہیں۔ تو جس حکم کی دلیل ظنی کے ساتھ ثابت ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ظنی الدلالہ، یعنی اس کی دلالت ظنی سے ثابت ہوئی ہے، اور جس حکم کی دلیل قطعی حکم سے ثابت ہوگی اس کو ہم کہیں گے قطعی الدلالہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں حکم شرعی کی ٹائپس کے بارے میں۔ سب سے پہلی ٹائپ ہے فرض، اور فرض یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا لازمی ہو اور اس کے چھوڑنے پر سزا دی جائے۔ فرض کے لغوی معنی ہے تقدیر اور اندازہ کرنا، اور اصطلاح میں فرض کہتے ہیں ایک ایسے عمل کو کہ جہاں شارع نے حکم اس طرح سے دیا ہے، اس کو طلب اس طریقے سے کیا ہے کہ اس کا کرنا لازمی اور ضروری ہے اور اس کا چھوڑنا حرام ہے اور اس کے چھوڑنے پر سزا دی جائے گی۔ اب احناف نے یعنی کہ 2 طرح سے فرض کو ڈیفائن کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے فرض قطعی، اور وہ فرض قطعی وہ ہوتا ہے کہ جس کی دلیل جس سے کہ وہ ثابت ہے وہ قطعی ہے، جیسے کہ آیات قرآنیہ اور حدیث متواترہ، تو ایسے فرض کو ہم کہتے ہیں فرض قطعی، اور اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ ہے، اب اقیموا ایک امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھو، تو یہ ہے فرض قطعی۔ اسی طرح اگر دلیل ظنی ہوگی تو یعنی کہ جس سے وہ ثابت ہے اور اس میں بھی حکم ہی دیا جا رہا ہے، یعنی کہ صیغہ حکم کا ہی ہے لیکن دلیل ظنی ہے، تو اس کو احناف کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے۔ اور فرض کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن واجب کا انکار کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا۔ لیکن واجب میں بھی ہوتی طلباً جازمن ہی ہے، جازمن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ریکوائرمنٹ کو مسٹ قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا، لیکن جو دلیل جس سے وہ ثابت ہے وہ دلیل ظنی ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں واجب۔
اسی طرح ایک ہوتا ہے فرض عملی. فرض عملی کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ حکم ہے جو ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہو، یعنی کہ جس میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لازمی کریں، یعنی کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کام کو کریں ہی کریں، لیکن دلالت کے اعتبار سے یعنی کہ جو دلیل آئی ہے وہ ظنی ہے. تو اس طرح کی چیز کو ہم کہتے ہیں فرض عملی. کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ اور تعویل شدہ آیات سے ثابت ہوتا ہے اور اس سے واجب اور مکروہ تحریمی ثابت ہوتے ہیں. یعنی کہ احناف نے اس کو واجب کہا ہے، تو یہاں پر اس کو فرض عملی بھی کہہ رہے ہیں. یہ فرض عملی کی مثال سمجھانے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وضو کا میں سر کا مسح کرنا فرض ہے، فرض قطعی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم کی آیت ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. وَمْسَحُوا امر کا صیغہ ہے اور اس میں لکھا ہے کہ لازمی مسح کرو اپنے سروں کا. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سر کا مسح فرض ہے اور فرض قطعی ہے، کیونکہ جو دلیل آ رہی ہے وہ قطعی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے. لیکن اب سر کا مسح کتنا کیا جائے اور اس کی مقدار کتنی ہے، تو اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل قطعی موجود نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے جو کہ اس طرح کی اسٹرانگ نہیں جیسے کہ قرآن حکیم کی آیت ہو، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرمایا گیا کہ چوتھائی سر کا مسح کرو. تو یہ چونکہ دلیل اس کی ظنی ہے، لہٰذا اس کو ہم فرض عملی کہتے ہیں. اچھا فرض عین اور فرض کفایہ کی ڈیفینیشن بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے، تھوڑی سی اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے. فرض عین وہ فرض ہوتا ہے جو ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ واجب فرض ہوتا ہے، لازمی کرنا ضروری ہے. اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک شخص کر لے تو پھر باقیوں کو بھی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے. جیسے مثلا کہتے ہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر لوکیلٹی یا کسی ایک گاؤں میں رمضان میں ضرور کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھے، تو جب کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پوری بستی کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری بستی جو ہے وہ گناہ گار ہو رہی ہے. اسی طرح اسلامی فقہ کے مطابق یہ ہے کہ ہر بستی یا ہر گاؤں یا ہر شہر میں سے کچھ نہ کچھ لوگ انجینئر ضرور ہوں، کچھ نہ کچھ لوگ ڈاکٹر ضرور ہوں، تاکہ باقی لوگوں کی ضرورت پوری ہو. تو اگر کچھ لوگ بن گئے ہیں تو یہ فرض کفایہ ادا ہو چکا ہے. اور لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے اس پوری بستی میں سے یا پورے گاؤں میں سے، تو اس کا مطلب ہے پوری کی پوری بستی گناہ گار ہو رہی ہے. اچھا اسی طرح سے واجب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. واجب وہ عمل ہے جو کہ دلائل ظنیہ یعنی کہ حدیث یا قیاس سے ثابت ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اگر جان بوجھ کر ترک کیا تو ترک کا مقتضی یہ ہوگا کہ عمل مکروہ تحریمی ہے. اب یہاں پر یہ فرق ہے کہ فرض کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک ایسا حکم ہوتا ہے جو کہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو یہ ایک حرام عمل ہے. لیکن واجب عمل وہ ہوتا ہے جو کہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر کوئی واجب کو چھوڑے گا تو وہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا. مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حرمت کے قریب ترین مکروہ ہے. اب ظاہر ہے چونکہ دلیل ظنی ہے تو اس لیے اس کے اوپر حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. کہتے ہیں کہ اگر ترک ایسے کام کا یعنی کہ جو چیز واجب ہے اگر اس کا ترک سہون ہو تو گناہ ساقط ہو جائے گا، یعنی غلطی سے اگر ترک کر دیا تو گناہ ساقط ہو جائے گا. لیکن نماز میں سجدہ سہو واجب ہوگا. دوران نماز اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، واضح رہے کبھی واجب پر فرض عملی کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی واجب بول کر اس سے مراد فرض عملی ہوتا ہے. اگر فوت ہو جائے اس کی قضا واجب ہوتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی واجب کے لیے فرض عملی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر ایسا شخص جس نے کہ ایسا فرض چھوڑا ہے جو کہ فرض عملی ہے اور پھر وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کام کی قضا جو ہے وہ واجب ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر فوت ہو چکا ہے جس کی کچھ نمازیں بیماری کی وجہ سے رہ گئی، تو ان نمازوں کا یا ان روزوں کا فدیہ دیا جاتا ہے. اچھا اسی طرح جو اگلی ٹائپ ہے وہ ہے سنت. سنت وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو ہم سنت کہتے ہیں. سنت کے لغوی معنی طریقہ یا شریعت میں ہے. سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جو دین میں جاری ہو لیکن لازم نہ ہو، یا اس عمل کو جو ثبوت احکامات پر دلالت کرنے کے لحاظ سے ضروری ہو. ایسے اعمال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنا سنت ہے. سنت کے لغوی معنی طریقہ یا شریعت میں سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جو دین میں جاری ہو لیکن لازم نہ ہو. سنت کی دو قسمیں ہیں.
ایک ہے سنہ مؤکدہ اور دوسری ہے سنہ غیر مؤکدہ۔ سنہ مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریگولرلی کیا ہے، اور اس کو چھوڑا بھی ہو تو لیکن کم، بہت کم غلطی سے چھوڑا ہوگا، یعنی اتنا انہوں نے اس کو ریگولرلی فالو کیا ہے اس کام کو۔ ایسا شخص جو سنہ مؤکدہ کو جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ ملامت کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کے کرنے والا بہت سارے اجر اور ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹنٹ بیسس پر کیے ہیں۔ اگر کبھی چھوٹ گئی ہیں تو کسی مجبوری کی وجہ سے یا بہت کم چھوٹے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کام کو چھوڑے گا تو وہ مکروہ تنزیہی کہلائے، وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو کیا مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم ابھی آگے چل کے بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کریں سنہ مؤکدہ اور سنہ غیر مؤکدہ کے بارے میں، کہ سنہ مؤکدہ وہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولرلی فالو کیا ہے، اور سنہ غیر مؤکدہ وہ ہے، اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا ہو تو دوسری بار چھوڑا بھی ہو۔ اس کا ترک کرنا مکروہ تو نہیں ہے، مگر خلاف اولا ضرور ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور اس کے چھوڑنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سنہ موقدہ کی مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ریگولرلی کیے ہیں وہ ہیں نماز عیدین یا ظہر کی سنتیں یا اذان یا اقامت الصلاۃ وغیرہ، اور سنہ غیر موقدہ وہ ہے جو کبھی کیے ہوں کبھی چھوڑے ہوں، جیسے عصر کی سنتیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، اس طرح عشاء کی سنتیں بھی سنہ غیر موقدہ ہیں۔ اچھا، جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ حکم شرعی کی، وہ ہے مندوب یا مستحب۔ مندوب اور مستحب جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر ملامت نہیں کی جائے گی، یعنی مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ عمل۔ اسی طرح اگلی جو ٹائپ ہے وہ ہے مباح کی، اور مباح وہ عمل ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا بالکل برابر ہے۔ اور مندوب جو ہے وہ اعمال ہیں جو کہ پسند کیے گئے ہیں، اگر آپ کریں گے تو آپ کو یعنی کہ اس سے ثواب ملے گا۔ اور مباح وہ عمل ہے کہ جس میں کرنا اور نہ کرنا بالکل ایک برابر کر دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ الیوم احل اللہ حل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب، کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو ان طیبات کو لینا اور نہ لینا آپ کے لیے چوائس میں ہے، آپ کے لیے حلال ہیں، آپ لینا چاہیں تو آپ لیں، نہیں لینا چاہتے تو آپ نہ لیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا، اب یہ میں آپ کو مباح کی اگزامپلس بتا رہی ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم اشارے اور کنائے سے عورتوں کا نکاح کا پیغام دو۔ اب یہ بھی چیز جو ہے وہ مباح میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں آتا ہے کلو وشربو، اب کھانا اور پینا یہ بھی مباح ہے۔ تو لیکن مستحب جو ہے وہ عمل ہے جو کہ کرنا جو ہے نا نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ کی اگزامپل ہم بعد میں کریں گے، ابھی ہم بات کرتے ہیں حرام کی۔ حرام وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے وارد ہوئی ہے، یعنی کہ حرام وہ عمل ہے کہ جس کا کرنا ممنوع ہو اور کرنے پر عذاب دیا جائے گا، شارع اس کے ترک کو طلب کرے بطریق لزوم اور ترک پر ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اور جو دلیل وارد ہوئی ہے وہ بھی دلیل قطعی ہے، یعنی قرآن حکیم کی آیات ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اب لا تقتلوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور مطلب امر دیا گیا اور زور دکھا گیا کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ یا ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں یا بہنیں وغیرہ حرام کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ساری اگزامپلز ہیں حرام کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکروہ کی۔ مکروہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ مستحب کے بالکل اپوزٹ ہے۔ مستحب عمل ہوتا ہے جو کہ پسندیدہ عمل ہے، تو مکروہ وہ عمل ہے جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اب مکروہ کی بھی دو ٹائپس ہیں،
ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی وہ مکروہ ہے کہ جس کی حرمت کے لیے دلیل ظنی آئی ہے. دلیل ظنی جیسے قرآن حکیم کی دلیل ہے کہ اگر لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اب یہ دلیل قطعی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز حرام ہے. اسی طرح اگر کسی چیز میں رکنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس حکم کی جو دلیل ہے وہ دلیل ظنی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی. اور مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ جس میں طلب الکف عنہ غیر حتم ولا لازم، کہ یہ کہا گیا کہ آپ اس کام سے رکیں، لیکن وہ کام اتنی اس میں لزوم اور اتنا اس میں حتم نہیں ہے. اس میں روکا تو گیا لیکن اتنی شدت سے روکا نہیں گیا. تو اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ مکروہ تنزیہی یہ وہ عمل ہے کہ جس کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے، تو کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی دو ٹائپس آ گئی آگے. مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جو کہ واجب کے خلاف ہو، اور ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق سنت اللفظ نہیں کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور یہ بالکل حرام کے قریب ترین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں بھی طلب آئی ہے، کف کی، طلب الکف ہے لیکن لزوماً جازماً ہے. مگر صرف فرق یہ ہے اس میں اور حرام میں کہ اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل ظنی ہے اور حرام کی دلیل ہے دلیل قطعی ہے. اسی طرح مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس فعل کے متعلق جو دلیل آئی ہے وہ نہیں پر دلالت کرتی ہے لیکن وہ نہیں لازم نہیں ہے. یا اس فعل کو کہتے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہے لیکن وہ سنت صیغہ نہیں کے ساتھ نہیں آئی. تو اس لیے اس کو اگر ہم ایسے کہہ دیں کہ اس کا کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ اس کا چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. اب یہ والی جو ٹائپس ہم نے پڑھی ہیں اس لیے کیونکہ جب ہم آگے قدوری میں کتاب طہارت کا مطالعہ کریں گے یا جو بھی اگر ہم احکامات پڑھیں گے تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوں گے، جیسے مباح کا لفظ استعمال ہوگا، مستحب کا استعمال ہوگا، واجب کا استعمال ہوگا، اس طرح. اچھا، جو ہماری زیر مطالعہ کتاب ہے وہ ہے المختصر القدوری. اس کتاب کو آپ گوگل سے اس کا PDF ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کا لنک میں نے یہاں پر سلائڈ پہ دیا ہوا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو میل میں بھی بھیج دوں گی. اچھا، اس میں جو مصنف ہیں علامہ قدوری، ان کا مختصر تعارف کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ دنیا فقاہت کی شہرہ آفاق عظیم فقہی کتاب القدوری کے مصنف ہیں، اور یہ 362 کو مدینہ الفقہا زینب الاولیاء بغداد شریف میں پیدا ہوئے ہیں. اور القدوری ان کے نام کے ساتھ القدوری کی جو نسبت ہے اس نے بہت شہرت پائی ہے. ان کا نام تو یہ تھا کہ امام ابو الحسین احمد بن محمد، لیکن قدوری نے بہت شہرت پائی ہے. اب قدوری لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دیگوں کا کام کرتے تھے یا دیگیں ہانڈیاں وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے، ان کا پورا قبیلہ، اس لیے ان کو قدوری کہتے تھے. تو یہ بھی اسی نام سے مشہور ہوئے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام قدور تھا، اس لیے ان کو قدوری کہتے ہیں. تو آپ کی جو تعلیم ہے وہ علوم و فنون خصوصاً فقہ و حدیث کا علم جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا ہے حضرت ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن مہدی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ حضرت ابو بکر جساس کے تلمیذ تھے، اور ان کے استاد جو ہیں وہ شیخ ابو الحسین عبید اللہ کرخی تھے. اب یہ سارے بہت بڑے پائے کے فقہاء ہیں جو ان کے ٹیچرز میں سے تھے. اور ان کے استاد شیخ ابو سعید بروئی تھے، اور ان کے استاد حضرت علامہ موسیٰ رازی. اور امام رازی جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی حضرت امام محمد بن حسن شیبانی سے علم حاصل کیا ہے، اور امام محمد جو ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے سب سے اچھے، اور آپ کہہ لیں کہ امام یوسف اور امام محمد یہ وہ دو ایسے طالب علم تھے کہ جو بہت ہی کلوز تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے. اور فقہ حنفی جو ہے وہ ان دونوں طلباء کی وساست سے زیادہ پھیلا ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے محبوب ترین اسٹوڈنٹس میں سے تھے. تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوا. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم اس بک کا مطالعہ سٹارٹ کریں گے. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.